अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। आज इफ्तार डिनर बिलावल हाउस इस्लामाबाद में हुआ है। सभी सियासी जमातें वहां आई और एक बैठक हुई है इस्लामाबाद में, और मरियम नवाज पहली दफा किसी सियासी बैठक में आई है। और जो फैसले हुए तो एपीसी होगी ईद के बाद, और दूसरा पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एक बड़ा एहतजाज होगा। हुकूमत गिराना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि मईशियत बेहतर हो, मुल्क का माशी सूरत हाल जो है ना, ये बातें वहां हुई हैं सियासी तौर। सभी सियासी जमातें वहां थी। उसके साथ इमरान खान साहब की तनकीद आई। तनकीद तो करनी चाहिए थी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को, लेकिन इमरान खान ने खुद ही बात की है। करेंगे ये सारे जमा हुए हैं जमहूरियत बचाने के लिए, और क्या ये सब जमा हुए हैं जमहूरियत के नाम पे करप्शन बचाने के लिए, या केसेस या दबाव है सियासी सब सियासी जमातों के ऊपर? 9 महीने गवर्नमेंट को नहीं हुए, एक महाज खड़ा कर दिया है अपोजिशन। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दिए मोहतरम जनाब डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब, जीडीए के रहनुमा हैं, पीपी वर्कर्स ये सरबराह हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ अदील अहमद साहब पीटीआई के एमपी हैं। अदील साहब मैं आपको भी वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब पीपी सीनियर रहनुमा है, सेनेटर रह चुका है, मैं आपको भी वेलकम करता हूँ। आज बड़ी बैठक हुई, लग रहा है कुछ होने जा रहा है, कुछ करने जा रहे हैं। हुकूमत तो वैसे ही परेशान है सर। देखिए मेरे साहब, ज़ाहिर है अपोजिशन को तो अपना कोई ना कोई किरदार अदा करना है ना, उसमें दो राय नहीं हो सकती कि भाई ये क्यों कट हुआ। वो समझते हैं कि जी इन हालात के अंदर ज़रूर उनको कोई ना कोई अपना रोल अदा करना है। तो उसी वाले से गालबन बिलावल साहब ने इनिशिएटिव लिया और उन्होंने तमाम जितने भी सियासी लीडरान हैं अपोजिशन के साथ जो ताल्लुक़ रखते हैं उनको जमा किया, और उनका बेसिकली मैसेज तो अभी तक मेरे ख़्याल में कुछ कंफ्यूज सा मैसेज अभी तक आया है कि अभी वो बैठेंगे और एपीसी बुलाएंगे, उसके बाद फिर फैसला करेंगे कि भाई किस किस्म का उन्होंने एहतजाज करना है। तो क्योंकि जिस तरह मैं ये समझता हूँ कि एहतजाज के हवाले से सियासी जमातों की वो पोजीशन रही नहीं है। एक ज़माने में होता था कि जी सियासी वर्कर जो है ना वो इतने मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के पास जो है ना बड़ी जो है ना एक तादाद होती थी सियासी वर्करों की, जो कि निकलते थे बाहर और एहतजाज में हिस्सा लेते थे और आवाम को भी मोबिलाइज़ करते थे। लेकिन अब मुझे वो सियासी वर्कर्स के अंदर वो जो ना जो एक इनिशिएटिव होता था वो आजकल नज़र नहीं आता। तो मैं लेकिन महंगाई बेरोजगारी है, आवाम निकले, उनको ये कैश करें सेंटीमेंट्स को। देखिए ये तो अब बात ना होने की जो आवाम निकली और सियासी जमातें उसको इनकैश करें, लेकिन एक है तो सही है सर। मैं देखिए आवाम यकीनन परेशान है, इसमें मैं नहीं कहता कि जी परेशान नहीं है, लेकिन अब उसकी कितनी हम ब्लेम तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को दें, ये भी ज़रा थोड़ी सी। मैं हमेशा एक बात कहता रहा हूँ कि जी हमें सारा का सारा ब्लेम अपोजिशन जो है ना कोई तहरीक इंसाफ की हुकूमत को नहीं करना चाहिए। ठीक है, चीज़ें अभी तक उनसे उस लिहाज से नहीं संभली जिससे संभलनी चाहिए थी, लेकिन इसके बावजूद जो है ना जो ये एक मुस्तकिल जो है ना ये जो ये मुआशी पाकिस्तान के अंदर आज सूरत हाल है, उसके अंदर एक मुस्तकिल अमल है। शौकत अजीज़ साहब के टाइम से मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि वो जो उस वक्त जो डेफिसिट्स क्रिएट हुए हैं उसके आज नतीजा हम भुगत रहे हैं कि आपने कर्ज़े बहुत ज़्यादा ले लिए हैं, और अब उनको जब वापस करने जा रहे हैं तो यकीनन फिर आप वो वापस नहीं कर पा रहे। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देनी पड़ रही हैं, आवाम को कुर्बानियाँ देनी पड़ रही हैं। तो क्या अब हम ये समझें कि जी आवाम जब बाहर निकल रहे होंगे तो क्या उसको सियासी जमातें इनकैश करवाएंगी? यही कि उनका अपना भी कोई इनिशिएटिव है उसमें जो ना आके मैं समझता हूँ कि जहाँ पे अपोजिशन जमातें फेल हो रही हैं वहाँ ये कि ये तमाम लोग जो आपको नज़र आ रहे हैं ये मुख्तलिफ अदवार के मैं मुकम्मल मुख्तलिफ अदवार के अंदर हुकूमतों में रहे हैं। अभी आप गुज़श्ता 10 साल ही देख लें तो PMLN पंजाब की हुकूमत, वफाक की हुकूमत, पीपल्स पार्टी अभी भी सिंध हुकूमत, और दूसरी अपना वफाक की हुकूमत, मौलाना फजल रहमान साहब मुख्तलिफ तरीके से रहे, असफंद वली साहब मुख्तलिफ तरीक़ों से रहे, शिरपाव साहब जो है ना इंटीरियर मिनिस्टर रहे। तो तमाम लोग जो है ना मुख्तलिफ अदवार के अंदर जो रह चुके। अब ये है कि जी जब आप अपने अदवार में कुछ नहीं कर सके तो अब आगे क्या अपोजिशन की सूरत में आपने किस तरह जो ना हुकूमत पे हिट कर सर? इमरान खान हुकूमत की नाकामी ने इतनी जल्दी अपोजिशन एक साथ हो गई। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की जो पोजीशन है ना अपना करप्शन के हवाले से, वो मैं समझता हूँ उसमें वो एक मुस्तकिल अमल अपना एक उन्होंने स्टैंड ले लिया है। अब उसके नेगेटिव नताइज क्या निकलते हैं मैं इस वक्त नहीं कह सकता कि उसके कितने गलत स्टैंड लिया है। नहीं, मैं नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि उन्होंने कम से कम एक प्लैंक पे तो खड़े हुए ना, जहाँ बहुत सी जगह पे जो उनके बारे में ये एलिज किया जाता है कि जी उन्होंने यूटर्न लिया है या उन्होंने जो अपनी पोजीशन तब्दील की है, कम से कम एक इशू पे जो ना वो खड़े हैं कि जी ये जो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं उनको मैं किसी भी तौर पर। अदील साहब, आपकी ऐसी गवर्नमेंट रही है, ऐसी गवर्नेंस रही है, इस 9 महीने में मुख्तलिफ सियासी जमातें मुख्तलिफ नजरिया रखती हैं, सोच रखती हैं, अपने इख्तलाफात
وہ ایک ساتھ ہو گئی. یہ آپ کی ناکامی نہیں, آپ کی پالیسیوں کی ناکامی. 9 مہینے میں آپ کے خلاف ایک تحریک چلنے والی ہے, کوشش کی جا رہی ہے, اے پی سی ہوگی, احتجاج ہوگا, اسمبلی کے اندر اور اسمبلی کے باہر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں دعوت دی. میں یہ جو آج کا افطار ڈنر ہوا ہے اور یہ جو اکٹھے ہوئے ہیں ساری اپوزیشن کی جماعتیں, اس پر میں تھوڑا سا لوگوں کو ریمائنڈ کرواؤں گا 2-4 اسٹیٹمنٹس. الیکشن کیمپین میں اگر ہم چلے جائیں تھوڑا سا پیچھے 2018 کے الیکشن سے پہلے, تو مریم نواز صاحبہ الیکشن کے جلسوں میں نعرے لگواتی تھیں کہ زرداری عمران بھائی بھائی. پھر اگر ہم چلے جائیں شہباز شریف صاحب کی تقریروں پر, تو وہ کہتے تھے کہ اس زرداری کو میں لاہور, لاڑکانہ اور پشاور اور کراچی کی سڑکوں پر گھسیٹوں گا. پھر اگر ہم زرداری صاحب کے بیانات اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے ان کے جو ٹی وی پہ بیانات ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ اب جو ہے وہ نواز شریف کو نہیں اسپیئر کیا جائے گا, اور نواز شریف جو ہے وہ ان کے خلاف غدار کے اور اس طرح کی اسٹیٹمنٹس چلیں. پھر اگر بلاول صاحب کے ہم اسٹیٹمنٹس دیکھیں اٹھا کے, تو وہ بھی یہ فرماتے تھے کہ نواز شریف جو ہے وہ ضیاء الحق کا بیٹا ہے. اور اس طرح کی جو میں آپ کو یاد دلاؤں, آپ ایم کیو ایم کے لیے کیا کہتے تھے, بیانات ہیں, میں وہ بیان آپ کو یاد دلا دے دوں. اگر میں ان سے ملاقات کروں تو, اگر میں ان سے ملوں تو یہ سر سیاست میں ہوتا ہے, جلسے جلوس میں ہوتا ہے. میں اسپیسیفکلی جو آج اپوزیشن ہے اس پہ بات کر رہا تھا. اگر آپ ایم کیو ایم پہ کرنا چاہتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ خان صاحب بھی اسی طرح کی باتیں کرتے تھے, میں اس پہ بھی تیار ہوں کرنے کو, لیکن میں اسپیسیفکلی آپ کے پہلے سوال کا جواب دے رہا تھا. تو اگر آج بڑی اچھی بات ہے, آج اپوزیشن جو ہے وہ اکٹھی ہوئی ہے گورنمنٹ کے خلاف. اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ گورنمنٹ کی پالیسیز پہ کرٹیسائز کرے اور گورنمنٹ کے خلاف جو ہے وہ غلط اگر کوئی اسٹیپس لیتے ہیں تو اپوزیشن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ اٹھائیں. لیکن آج وہ بدقسمتی سے وہ ذمہ داری پوری کرتی ہوئی اپوزیشن نظر نہیں آ رہی. جو آج کا اکٹھا ہونا ہے وہ عوام کے حق میں نہیں ہے. وہ جو نیب میں آپ کیسز چل رہے ہیں اور سارے دونوں خاندان جو ہیں بڑے بڑے سارے کے سارے خاندان کے ممبرز کے خلاف چل رہے ہیں. کسی کے آپ دیکھیں تو ٹی ٹیوں کے تھرو کروڑوں روپے اور اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز نکل رہی ہیں. کسی کے اکاؤنٹس میں دیکھیں تو فالودے اور ریڑھی والے کے اکاؤنٹس میں اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز نکل رہی ہیں. کوئی جو ہے وہ ایان علی اور بلاول صاحب کے اکاؤنٹس میں پیسے جو ہیں اور دوسری طرف ایک ہی جگہ سے باجی علیمہ خان کی مشینوں سے اربوں روپے بن رہے ہیں. تو یہ چیزیں سر ہر طرف جا رہی ہیں, لیکن اپوزیشن کے اوپر تھوڑا پریشر زیادہ ہے آپ کا حکومت کا. علیمہ خان صاحبہ کبھی بھی حکومت میں کسی حکومت بہن تو ہے نا ان کی, نہ وہ کسی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا بے نامی پیسہ ہے, جس کی وہ عطیے اور زکوٰۃ کا پیسہ ہے, جس کی وہ بہن ہے وہ بھی کبھی پاکستان میں اقتدار میں نہیں رہے, وہ بھی کبھی اقتدار میں نہیں رہے. تو اگر علیمہ خان صاحبہ جو ہیں ان کے پاس اگر دولت ہے, پیسہ ہے, اور انہوں نے عدالت کو فیس کیا, عدالت میں سارے جرمانہ ادا کیا. عمران خان صاحب پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی گورنمنٹ میں نہیں رہے. ان کا 1.5 سال سپریم کورٹ میں احتساب ہوا, 60 انہوں نے ڈاکومنٹس پروڈیوس کیے, اپنی کرکٹ کی کمائی کہاں سے کمائی, کیسے ٹرانسفر کی, سارا کا سارا کورٹ میں پروف کیا, اور آخر میں صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ لے کر نکلے. جو اس کے ساتھ ہے وہ صادق امین ہے. ٹھیک ہے, باقی آپ اگر ان کا جن کی وہ بہن ہے ان کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا, اور انہوں نے جرمانہ دیا تھا, ان کا بھی جرمانہ ادا کیا, ایمنسٹی اسکیم اویل کی جس کے اوپر آپ تنقید کرتے تھے. آپ خود ایمنسٹی اسکیم لائے, آپ خود آئی ایم ایف کے پاس گئے, آپ نے سب وہ کام کیا ہے جو اپوزیشن نے کیا. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اپوزیشن نے بھی کوئی اچھے کام نہیں کیے, تو خان صاحب کی حکومت نے بھی کوئی اچھے کام نہیں کیے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیا اچھے کام کیے کیا نہیں کیے. ہم نے جو اچھے کام کیے ہیں وہ میں آپ کو, اگر آپ عوام کو نظر آ رہے ہیں, وہ اب آپ اگر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو میں 1 بائی 1 آپ اپنے عوام کو نظر آ رہے ہیں. وہ میں عوام کو اتنی جلدی اس کا امپیکٹ اس لیے نظر, عوام ناراض کیوں ہے آپ سے, دور کیوں ہے آپ سے, مقبولیت کیوں خان صاحب کی ختم ہوئی ہے؟ کوئی کس نے کہا مقبولیت ختم ہوئی ہے؟ سر یہ پوری عوام رو رہی ہے, پوری عوام آپ کے خلاف. ایگزیکٹلی آپ کو جو ابھی ریسنٹ سروے ہوا ہے وہ ہمارے کبھی بھی ہمارے فیور میں نہیں رہے. گیلپ کا جو سروے ہوا ہے کیا ہے, کبھی بھی ہمارے, مجھے نہیں یاد کہ پاکستان تحریک انصاف کے فیور میں کبھی ان کا کوئی سروے آیا ہو. اس سروے کے مطابق بھی اب پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ 58% کے ساتھ نمبر 1 پر. ایک چیز کھا گئے آپ, نمبر 2 کارکردگی حکومت کی, نمبر 2 جو آپ بتائیں, نمبر 2 جو ہمارے چاروں صوبوں کے چیف منسٹرز میں سے سروے ہوا اس میں پنجاب اوور آل حکومت کی کارکردگی چیف منسٹر جو ہے اوور آل حکومت کی کارکردگی گیلپ نے کیا کہا ہے؟
اب آپ آ جائیں جو میں آتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی طرف. ڈاکٹر صاحب دو چیزیں پوچھ آپ نے سوال کیا تو میں بتا ہاں تھوڑا سا جلدی. اکنامک کنڈیشنز اور جو ہمارے وہ عمران خان خود کہہ رہے ہیں مہنگائی ہے, حالات اچھے نہیں ہیں, بہتر نہیں ہیں, سمندر سے تیل نکل رہا تھا وہ بھی نہیں نکلا, وہ نہیں نکلا تو وہ پورے پورے کام. وزیر اعظم اتنی بڑی بات کہہ کے گئے 50 سال تک آپ کو گیس ملے گا پورے کام کے لیے, اگر وہ نکل جاتا تو ایک خوشی کی بات تھی. وزیر اعظم ایسی چیزیں نہیں کہنی چاہیے. نہیں نکلا تو وہ نہ صرف وزیر اعظم کے لیے نہیں, وہ پورے ملک کے لیے اس میں ہنسنے والی خوش ہونے والی نہیں. اس نے اتنی بڑی بات اتنے بڑے فورم پہ کی. وہ اگر وہ نہیں نکلا تیل تو وہ پورے قوم کے لیے ایک خوشی کی خبر نہیں ہے جس پہ سیلیبریٹ کیا جائے یا جس پہ ہنسا جائے یا جس پہ وزیر اعظم کا مذاق اڑایا جائے. یہ میرے خیال سے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. سیکنڈلی آپ نے جو کہا کہ عمران خان صاحب نے, میں بھی یہ بات ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ آج حالات جو ہیں مشکل ہیں, عوام جو ہے وہ مشکل میں ہے, بشمول عوام کے ہم خود بھی مشکل میں ہیں. ہماری جو حکومت ہے وہ سب سے تاریخ کے سب سے زیادہ مشکل ترین دور جو ہے وہ اس حکومت کو ملا ہے. بڑی تسلیم کیا آپ نے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس کی ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف ہے؟ جواب ہے بالکل نہیں. اس کی ذمہ دار یہ وہی ساری جماعتیں ہیں جو آج افطار میں ساری ایک ٹیبل پہ جمع ہوئی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب نے 2-3 چیزیں کی, میں عادل نے بھی 2-3 چیزیں. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ تحریک چلا نہیں سکتے, وہ ورکر نہیں ہے, وہ کاڈر نہیں ہے جو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ تھا جو پہلے ہوتا تھا, اس طرح وہ چیزیں نہیں ہیں. دیکھیں 2-3 باتیں ہیں پاکستان کی تاریخ میں جو تحریکیں چلی ہیں, جلدی سے میں بتاؤں تو ایک 68 میں چلی تھی جو دونوں ونگز میں چلی, جس کی وجہ سے ایوب خان لڑک گیا. دوسری جو اگر دیکھا جائے تو بھٹو صاحب کے خلاف جو چلی وہ امریکن ڈالر پر چلی اور ایک فنڈامنٹلسٹ اور ریئیکشنری تحریک تھی. اس کے بعد جو ہے 83 کی تحریک جو چلی وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک اچھی تحریک تھی مگر بنیادی طور پر سندھ میں چلی اور پاکستان میں اتنی نہیں چل سکی, پر اس کے امپیکٹ بہت ہوئے جس کی وجہ سے ڈیموکریسی آئی پاکستان میں 88 میں. اس کے بعد اگر تحریک چلی تو لائر موومنٹ چلی ہے جو کہ ایک اسپانسر موومنٹ تھی کسی ادارے کی طرف سے, تو وہ حقیقی عوامی موومنٹ نہیں ہے. یہ ہے اس کے پیچھے پولیٹیکل پارٹیز تھی, مطلب نہیں وہ اب آئی کین ناٹ ڈسکس, ابھی ٹائم نہیں ہے اس کا, پر وہ اس میں بہت سی فیکٹرز کچھ اور تھے. یہ ہے تحریکیں. اب یہ جو آج جو لوگ ملے ہیں پولیٹیکل پارٹیز, میجر اسٹیک ہولڈرز جو پارلیمنٹ میں یا پارلیمنٹ کے باہر ہیں, ان کی جو ملاقات ہوئی ہے اچھی بات ہے. یہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ راتوں رات اتحاد نہیں بنتے ہیں. ڈاکٹر صفدر عباسی شاید ہے اس چیز کے, جب جو بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد جو اتحاد بنا تھا جس میں بیگم نصرت بھٹو اور بے نظیر شہید صاحبہ تھی, تو اس کو بننے میں بھی 1-1.5 سال لگ گیا تھا. تو چیزیں ایک چیز سب اکٹھے ہوئے ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہے, اور یہ طے ہوا ہے کہ ہم ملتے رہیں گے اور عوامی مسائل پر گفتگو بھی ہوگی, اور تحریک اگر چلتی ہیں تو عوامی مسائل پر چلتی ہیں. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ذمہ دار تھے اس ایشو کے جو پاکستان کی آج حالت ہے. جتنے بھی یہ لوگ رہیں یہ اقتدار میں رہیں, اقتدار کا مزہ انہوں نے لیا ہے, کرسی کا انہوں نے ڈاکٹر صاحب مزہ لیا ہے, اور اس ٹائم یہ چیزیں حل نہیں ہوئی. اگر ابھی دوبارہ آئیں گے تو کیا حل ہوں گی؟ دیکھیں 2-3 باتیں ہیں. پولیٹیکل پارٹیز نے چارٹر آف ڈیموکریسی بھی کی اور اس میں سے بہت سے ایشوز حل بھی ہوئے, حل نہیں بھی ہوئے. ابھی ایک دوسرے معاہدہ عمرانی یا سوشل کانٹیکٹ کی ضرورت ہے, اور وہ ہے کہ پاکستان کے جو بہت سے مسئلے ہیں جو ہم ٹی وی پر ڈسکس کرتے ہیں, مثال اکنامی کے ہم 30% یا 40% چیزیں ڈسکس کرتے ہیں, 70% تو نہیں کر سکتے ہیں. اچھا, اس کے بعد جو ہے ٹیکس میں بھی ہم جو ہے ایسی طاقتور قوتیں ہیں جس میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے ہیں, آڈٹ ہم نہیں کر سکتے ہیں. تو ابھی جو پارلیمان میں بیٹھ کر یہ چیزیں طے کرنی پڑے گی کہ جو چیزیں وہ جو طاقتور قوتیں ہیں ان میں جب تک پارلیمنٹ ایسٹ نہیں کر کے ہاتھ نہیں ڈالے گا تب تک پاکستان کے مسائل اس طرح حل ہوتے رہیں, اسی طرح کی باتیں ہوتی رہے گی. میں الف کو گالی دوں گا, بے سے کو دے گا, پر اصل جو قوت ہے جس نے ہر چیز یرغمال بنا رکھی ہے, پارلیمنٹ جب تک اسرٹ کر کے فارن پالیسی سے لے کر دیگر پالیسیز اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا. ایک بات میں بتاؤں, جب میں ایز اے سینیٹر گیا تو مجھے وہاں ایکیڈمک ڈسکشن سے پارلیمنٹ میں بات پتہ چلی کہ محمد خان جونیجے کو, حالانکہ میں نے کبھی دیکھا ہے نہیں, اس کو میں پسند کرتا ہوں, ہمارا مخالف رہا ہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے,
پر اس کو یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ اس نے بہت سی چیزیں پارلیمنٹ نے اسرٹ کی. یہ ایک ایکیڈمک ڈسکشن ہے. تو جو بھی پارلیمنٹ ہے, یہ موجودہ یا کمنگ پارلیمنٹ, جب تک پاورز اپنے اسرٹ کر کے نہیں لے گی, اس وقت تک پاکستان کے بنیادی مسائل حل نہیں ہوں گے. اور ہم پارلیمنٹ میں کرج نہیں, ہم جو ٹی وی ٹاک شوز میں اصل جو گالیاں دیتے ہیں ایک دوسروں کو, پر اصل پاور جس کے پاس ہے اس کے لیے تو ہم ڈسکس ہی نہیں کر سکتے. تو جب تک فارن پالیسیز آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گی, جب تک دیگر پالیسیز, فائنینشیل پالیسیز, یہ جب تک آپ کے پاس نہیں, جو آپ کو ہاتھ میں آیا اس کی آپ نے تباہی کتنی کی ہے. جو چیزیں آپ کو ملی, سندھ آج آپ کو ملا ہے, جتنا پیسہ ملا ہے, کہاں آپ نے کس چیز کو چھوڑا ہے. تھر کی صورتحال دیکھیں, لاڑکانہ کی صورتحال, بھٹو کا شے ہے, اس پہ تو آپ کا کنٹرول ہے ڈاکٹر صاحب. جو چیزیں آپ کے ہاتھ میں وہ بھی بہتر نہیں ہوئی. نہیں ایسی بات نہیں ہے سر, چیزیں آپ کے سامنے ہیں. نہیں, میری بات سنیں. جو میڈیا ہے اس کو جو ہے صرف ایک چیز پہ لگایا گیا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کی بےزتی کرو, اس کو آپ انڈرمائن کرو, پولیٹیکل قیادت کو چور کہو, پھر ہم ہو یا کوئی اور ہو, اور اس طرح جو ہے عوام میں ایک چیز ڈیولپ کرو کہ پولیٹیکل ناکارہ ہے, یہ وہ چیز ہے, یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں, کرنے والے وہ فرشتے ہیں جو کہ تباہی بربادی کر کے ہر چیز ان کے ہاتھ میں ہے, اس پر کوئی بات نہیں کر سکتا. کیا سندھ کے اندر ایشوز نہیں ہیں؟ بالکل ہے. تھر کے اندر ایشو نہیں ہے؟ ہر جگہ اگر ایشو نہیں ہے تو میں ڈسکس کروں گا, لوگ مجھے کیوں سنیں گے؟ نہیں. لاڑکانہ کے اندر, رتو دیڑو کے اندر کیا کتنے ایڈز کے پیشنٹ ہے ڈاکٹر صاحب. آپ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ پڑھیں, کتنی بے ضابطگیاں ہیں. تو آپ ایسا کریں, پھر اس کا مطلب یہ کہ ٹی وی ٹاک شوز بند کریں, ہم سب ہٹ جائیں اور جو ججز جنرلز کو بٹھا دیں اور وہ پاکستان چلائیں. سر یہ آپ دیکھیں, چاہتے ہیں. آپ جمہوریت کے بڑے چیمپئن ہیں. آپ کے دور میں, اپنے دور کے اندر, کیا اس ملک کے اندر بلدیاتی الیکشن کس نے کروایا؟ سپریم کورٹ نے کرا. اس ملک کے اندر سینسس کس نے کرایا؟ سپریم کورٹ نے کرائی. آپ کی جمہوریت, آپ کی پارلیمنٹ کہاں تھی؟ آپ کے سیاستدان, آپ کے لیڈر کہاں تھے؟ سی او ڈی کی بات کرتے ہیں, سی او ڈی کو سب سے زیادہ نقصان نون لیگ اور آپ نے دیا. میں بریک کے بعد آؤں گا, ڈاکٹر صاحب سے اس کا جواب ضرور لوں گا نا. بریک ٹائم میں, بریک کے بعد آتا ہوں. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب, میثاق جمہوریت کی بات ہوتی ہے, دونوں پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ ہم میثاق جمہوریت پہ, آج اگر جمہوریت ہے, دو گورنمنٹس چلی ہیں, تو میثاق جمہوریت کو انہوں نے سیاسی طور استعمال کیا, اس کے اوپر عمل تو دونوں نے نہیں کیا. میرے صاحب یہی بات ہے نا. دیکھیں, میثاق جمہوریت کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی بنیاد یہ تھی کہ جی ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جی ہم سے غلطیاں ہوئیں, اور یہ غلطیاں بحیثیت سیاسی لیڈرشپ کے ہمارے سے نہیں ہونی چاہیے تھی. یہی میثاق جمہوریت تھا جس کے اندر میاں صاحب نے بحیثیت پی ایم ایل این کے لیڈر, اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے بحیثیت پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کے, اس بات کا اعتراف کیا کہ جی ہم سے جو غلطیاں ہوئی تھیں وہ آئندہ ہم ریپیٹ نہیں کریں گے. اب محترمہ آج دنیا میں نہیں ہیں, وہ نہیں رہیں, لیکن کیا میاں جو سبسیکوینٹ پیپلز پارٹی کی قیادت آئی اس نے وہ غلطیاں ریپیٹ نہیں کی؟ پی ایم ایل این کی قیادت, انہوں نے غلطیاں ریپیٹ نہیں کی. وہ آپ کے سامنے ہے, ٹیلی ویژن کے اوپر روزی کہانیاں چلتی ہیں, روزی ہم ان کی بارے میں سنتے رہتے ہیں. میمو گیٹ اسکینڈل سے لے کر الیکشن تک, اور اس سے پہلے چلے جانا, زرداری صاحب نے جب پنجاب کے اوپر جا کے حملہ کیا, گورنر راج لگایا, ٹھیک ہے, اور ججز کو بحال نہیں کیا, اور جو ہے نا اپنا جو کمٹمنٹ تھی ان کی ججز کو بحال کرنے کی, پھر پنجاب کے اندر انہوں نے جا کے گورنر رول لگایا, تو شروع تو زرداری صاحب نے کیا اس معاملے میں. لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ وہ جو ہمارے یہ تھی کہ جی جو ایک کرپشن کی فضا, ایک جو الزامات لگتے تھے, میں نہیں کہتا کہ جی کرپشن تھی ایکچولی, لیکن جو الزامات لگنے تھے, آپ اس الزامات کو بھی آپ نہیں روک سکے, آپ نے اس سے زیادہ بی پی کے دور میں بھی لگتے تھے سر. نہیں, الزام اس ٹائم بھی گورنمنٹ گئی ہے, لیکن الزام کے نام پہ گئی ہے. الزام کی حد تک ہے, الزام کی حد تک میں کہتا ہوں. اس کے بعد محترمہ نے فیس کیا ان الزامات کو. اب میں تھوڑا سا تفریق کرتا ہوں, ہو سکتا ہے میرے دوستوں کو بات اچھی نہیں لگتی, میں زرداری صاحب کی اور بینظیر صاحبہ کی چیزوں کو تفریق, لوگ ان کے ساتھ حساب نہیں کرتے تھے. میں تفریق کرتا ہوں تھوڑی اس میں کہ جی کرپشن کی جو بھی کہانیاں تھیں وہ کہاں تھی, وہ کہاں نہیں تھی. اس میں تھوڑا سا میں بہت لمبی کہانی ہو جائے گی, تو میں صرف میثاق جمہوریت کے حوالے سے کر رہا ہوں کہ جب آپ نے اس وقت کنسیڈ کیا تو پھر آپ نے کیوں چیزیں ریپیٹ کی. اب آپ پھر کہتے ہیں کہ جی ہم نے پہلے ریپیٹ کی ہے اس کو, اب دوبارہ ہم جو ہے نا ہم بیٹھے ہیں کہ جی ہم اس کو ریپیٹ نہ کریں. تو یہ جو چیزیں, اس کی وجہ سے جو مورل اتھارٹی ہے سیاسی جماعتوں کی اور سیاسی لیڈروں کی, وہ مورل اتھارٹی ختم ہو چکی ہے. آج جب بھی یہ لوگ بات کریں گے کہ جی ہم نے تحریک چلانی, تو لوگ یہی کہیں گے کہ جی آپ کو تو یہ 10 سال پورا ملا ہے. جس طرح آپ نے سندھ کی بات کی, تو سندھ کے جواب پیپلز پارٹی کو دینا ہوگا نا. آپ رتو دیروں کے اندر ایچ آئی وی اپنے پورے سندھ کے اندر پھیلا دی ہے. ڈاکٹر تو فیلڈ میں کام کرتے رہے ہیں, پیپلز ڈاکٹرز فورم کی صدر کی حیثیت میں, یہ تو بہت زیادہ انہوں نے کام کیا ہوا ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ آج آپ کیا, آپ یہ جو ایچ آئی وی ہے مذاق نہیں ہے.
اب آگے چل کے دیکھیے یہ تو بہت ایپیڈیمک بن چکا ہے اس وقت سندھ کے اندر۔ رتو دیرو جو کانسٹیٹیوشن بلاول صاحب آج تک جا نہیں سکے رتو دیرو میں جا کے ان سے جا کے خاندانوں سے پوچھ ہی لیتے کہ بھائی تم میرے حلقے کے لوگ ہو، مر رہے ہو تو کیا مطلب ان کی طرف سے کوئی وہ فریال صاحبہ جو ہے نا وہ ایم پی ہیں وہاں کی، وہ کہیں ایک دفعہ گئی ادھر۔ تو کہنے کا مقصد کہ یہ چیزیں لوگ نوٹ کر رہے ہیں اور اس سے مورل اتھارٹی جو سیاسی لیڈرشپ کی وہ ختم ہو رہی ہے۔ آپ خان صاحب کو کتنا بھی بلیم کریں ان 8-9 مہینوں کے لیے، لیکن یہ بات میں بالکل ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو لیڈرشپ اس کے مقابلے میں کھڑی ہے یا تو کوئی نئی لیڈرشپ بلڈ ہو، جو ویکیوم ہے ایگزیکٹلی ابھی بھی ہے، ابھی بھی ہے۔ یہ کیا لیڈر ہیں؟ مطلب یہ تو صوبے کی جماعتیں رہ گئی ہیں اب، یہ جو بھی اکٹھے ہوئے ہیں ان کا اپنے اپنے علاقے کا انفلوئنس ہے نا۔ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے نا سندھ سے کہاں ان کی کیا ووٹنگ پرسنٹیج ہے مجھے بتائیں؟ لاہور میں وہ کتنا ووٹ لیتے ہیں، پشاور میں کتنا لیتے ہیں، ملتان میں کتنا لیتے ہیں، کہاں ان کی ووٹنگ اسٹرینتھ ختم ہو چکی ہے۔ آج میاں صاحب سینٹرل پنجاب سے باہر نکلے نا، کدھر ہے میاں صاحب سینٹرل پنجاب سے باہر؟ یہ اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کیا، پارٹیوں کو جوڑا توڑا، قیادت کو شہید کروایا، پھانسی دلوائی، یہ اسٹیبلشمنٹ کا کام نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو سیاستدان لڑ سکتے تھے وہ لڑے۔ آج معذرت کے ساتھ میاں صاحب نے ایک سٹینڈ لیا، میں مانتا ہوں انہوں نے ایک سٹینڈ لیا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، لیکن وہ تنہا رہ گئے اسی کہ ان کے پاس وہ اپریٹس ہی نہیں تھا جس کی بنیاد پہ وہ مقابلہ کر سکتے، تنہا رہ گئے، کوئی ان کے ساتھ نہیں، ان کی اپنی جماعت نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ آج میری بات سنیں، آج میاں نواز شریف ایک کاز کے لیے، ہم اس کو کتنا بھی چلے ہم برا کہتے ہیں، ایک کاز کی لڑے، کدھر ہے ان کی جماعت؟ کون کھڑا ہوا ان کے ساتھ؟ کدھر ہے ان کی پی ایم ایل اے؟ کوئی آپ کو کوئی ورکر نظر آتا ہے؟ آپ ورکر وہ نظر آتے ہیں جو اٹھا کے ان کو جیل میں پہنچاتے کہ یہ جماعتیں اس طرح جو ہے نا یہ تحریکیں چلائیں گی جا کے ادھر۔ تو معذرت کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا مزید، جس طرح میں کہہ رہا ہوں حالات خراب ہے، معاشی حالات خراب ہیں پاکستان کے، ہمیں ٹائم دینا چاہیے خان صاحب کو کہ عوام کس کے اوپر اعتماد کرے ڈاکٹر صاحب؟ ماحول بنتا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب، آپ اس عوام سے ہیں، پبلک سے ہیں، آپ کا پتہ ہے صورتحال خراب ہے۔ میں سمجھتا ہوں ساری چیز کو، لیکن اس کا ہمیں بلیم اپورشن کرنا پڑے گا۔ عوام بھی یہ دیکھ رہے ہیں، اگر عوام جو نا آج جو نا پی ٹی آئی کی موجودہ حکومت سے تھوڑا سا نالاں ہو رہے ہیں تو یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو باقی لوگ بیٹھے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا، سر انہوں نے وعدے کیے تھے، دعوے کیے تھے، سر باتیں کی تھی اس نے، وہی گورننس ہے جو پیپلز پارٹی میں زرداری صاحب کی تھی، نواز شریف صاحب کی تھی۔ میں ابھی بھی یہ عرض کروں گا کہ ہمیں کب تک انتظار کریں؟ اس کے بعد اگر لیٹ سے عمران خان نہیں تو کیا ابھی ساروں کو اٹھا کے واپس اقتدار میں بلاول صاحب ہیں نا، کیا بلاول صاحب کیا بھائی کسی الیکشن سے نتیجے میں آئیں گے آف کورس، تو کیا کریں الیکشن؟ بھائی آپ ایک کانسٹیٹیوشن ہے نا، آئین کہتا ہے کہ جی یہ پارلیمنٹ ہے، آپ پارلیمنٹ میں نو کانفیڈنس لے آئے عمران خان صاحب کے خلاف، ان کو ہٹا دیں۔ کیا چاہتی ہے اپوزیشن؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کوئی ڈھیل چاہتی ہے، این آر او چاہتی ہے، کیسز کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ دو جماعتیں جن پہ بہت زیادہ الزامات ہیں وہ تو یقیناً چاہتی کہ ہم اس سے کس طرح سے نکلیں۔ اگر پی ایم ایل این نکل گئی تو انہوں نے ادھر چھوڑ دینا ہے، اگر پیپلز پارٹی نکل گئی انہوں نے بھی ادھر۔ کیا عمران خان اس پہ یو ٹرن لیں گے؟ میں نہیں سمجھتا، نہیں خود نہیں لیں گے، کوئی اور نہیں لینے دے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ حالات اس قسم کے آگے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ آج بھی عمران خان سے اسی طرح ہے جس طرح پہلے دن تھی؟ نہیں دیکھیں میری بات سنیں، ایک چیز میں کہوں گا، میں نہیں کہوں گا کہ جی کوئی اسٹیبلشمنٹ کا کردار جو بھی ہے، لیکن اس کے اندر ایک چیز ضرور مجھے نظر آ رہی ہے، وہ یہ کہ جو ایک ٹینشن بلڈ ہوئی تھی زرداری صاحب کے ٹائم میں بھی اور نواز شریف صاحب کے ٹائم میں بھی، پولیٹیکل گورنمنٹ، دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے کبھی میری نظر میں آؤٹ رائٹلی جا کے جو ہے نا کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ، خاص طور پہ پچھلی 2 حکومتیں تھیں، ان کو ڈسٹیبلائز اس طرح نہیں کیا، لیکن وہ ٹینشن اس طرح بلڈ ہوتی چلی گئی کہ وہ ایک دوسرے۔ آج ٹینشن وہ نہیں، آج میرے خیال میں وہ ٹینشن نہیں۔ سر آپ کی طرف آتے ہیں، حالات بہتر نہیں ہیں، حالات بہتر ہونے چاہیے۔ دونوں پارٹیاں بڑی جو ہیں وہ کہتی ہیں آپ کی حکومت ہم نہیں گرائیں گے، معیشت بہتر ہو، حالات سیاسی بہتر ہو، سب کچھ بہتر ہو، لیکن ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اپوزیشن کسی کنسیشن کے لیے یہ پورا جو دباؤ ہے۔ اور دوسری بات، خان صاحب بار بار ایک چیز کر رہے ہیں کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا۔ کون خان صاحب کو بلیک میل کر رہا ہے؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ڈسکشن میں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صفدر صاحب کی اس میں آئی سامنے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے HIV پہ، ایڈز پہ آپ نے فرض ہے میرے اوپر، آپ نے بات کی۔ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ مین اسٹریم میڈیا میں اس چیز کو اس طرح سے ڈسکس نہیں کیا جا رہا جس طرح سے کرنا چاہیے۔ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ مکمل طور پر اس چیز میں ناکام ہو گئی ہے، کیونکہ بلیم گیم تو بڑا آسان کام ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ پہ تو سندھ اسمبلی میں بھی کھڑے ہو کے قرارداد، اپنا کام نہیں کرنا، سندھ اسمبلی میں کھڑے ہو کے فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف قراردادیں لے کر آنی ہیں۔ لیکن جو آپ کے پاس اپنا صوبہ ہے، جس کا آپ کا چیف منسٹر ہے، جس کی آپ کے پاس ایگزیکٹو پاورز ہیں،
اس صوبے میں آپ کی صحت کا حال یہ ہے کہ 500 سے زیادہ لوگ اس وقت رتو ڈیرو آپ کی جو مین کانسٹیٹوئنسی ہے وہاں ایڈز زدہ ہو گئے. اور پلس پھر آپ وہ دیکھیں جو ڈاگ بائٹس کے کیسز آپ فگرز دیکھیں آپ حیران رہ جائیں گے. اس کی ویکسینیشن موجود نہیں ہے ہاسپٹلس میں. ابھی 2-3 دن پہلے ایک بچہ جو ہے وہ اندرون سندھ سے لا کر کراچی میں علاج اس کا کروانے گئے لیکن وہ بچ نہیں سکا, انتقال ہو گیا اس بچے کا. تو میرے خیال سے جس طرح سے اس ایشو کو دیکھیں, پشاور میں میٹرو بس میں ایک پائپ جو ہے وہ نکل آیا, اور وہ بھی اس لیے کہ وہ آلٹرنیٹ لائن ڈل رہی تھی. اس پہ جس طرح کی مین اسٹریم میڈیا اور جس طرح کے پائے کے جو جرنلسٹس ہیں 6 مہینے کی بات کی تھی انہوں نے, ابھی تک نہیں بنی. انہوں نے جو ہے جس طرح سے اس پائپ کے ایشو کو اٹھایا, اگر اس کا 10% جو ہے وہ سندھ کی پرفارمنس پہ بھی آپ اٹھا کے پروگرامز کر لیتے HIV پہ, تو میرے خیال سے ہو سکتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ تھوڑا سا کام کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتی ہے اس پر. سیکنڈلی جو بات ہوئی لیڈرشپ کے حوالے سے, اور جو ابھی یہ افطار اور جو دوبارہ سے ایک ان کو یاد آیا ہے معاہدہ ان کا چارٹر آف ڈیموکریسی کا, تو میں ڈاکٹر صفدر صاحب نے ایک بڑی اچھی زبردست بات کی کہ اگر عمران خان صاحب نہیں اور پاکستان تحریک انصاف نہیں تو پھر کون ہے یہ. اور میں 2 شخصیات ساتھ نظر آئیں, مریم صاحبہ اور بلاول صاحب. تو کیا یہ اس ملک کی لیڈرشپ ہے؟ کیا مجھے تو سوچ کے بھی جو ہے وہ ایک عجیب سا خوف آتا ہے کہ کیا ہم اسی طرح کی خاندانی غلامی میں یہ قوم آگے نہیں, یہ قوم یہ ڈیزرو نہیں کرتی کبھی بھی. ہاں, پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون جینین گراؤنڈ لیول لیڈرشپ کو اگر وہ لے کر آتی ہیں تو عوام جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ان پر اعتماد کر بھی لے. لیکن اگر یہی حال ہے ان کا کہ سارے کے سارے نیب زدہ, سارے کے سارے کرپشن کا شکار, الزامات کے جن کے اوپر ڈھیر ہیں, وہ اگر اس قوم کو لیڈ کرنے کی بات کرتے ہیں اور احتجاج کی کال دیتے ہیں, میرے خیال سے عوام عادل صاحب ان کو 40 سال لگے ہیں اس پوزیشن پہ پہنچنے کے. یہ سندھ تک محدود ہوئے, وہ پنجاب تک. آپ 9 مہینے میں آپ کی اتنی حالت ہوئی ہے. ہماری الحمدللہ بڑی اچھی. یہ تو آپ سیٹسفائی ہیں نا, عام لوگوں سے تو پوچھیں حالت کیا ہے کراچی سے لے کر خیبر پختون تک. ہماری الحمدللہ جو ہے جو بھی آپ سروے اسی ٹیم کے ساتھ یہاں بھی فردوس عاشق امان تھی, آپ کے پاس بھی فردوس عاشق, ان کے پاس بھی فواد چودھری تھا, آپ کے پاس بھی فواد چودھری, ان کے پاس بھی حفیظ شیخ تھا, آپ کے پاس بھی حفیظ شیخ ہے. دیکھیں میں کیا تبدیل ہے, یہ تھا تبدیل پاکستان, یہ نیا پاکستان تھا. میں آپ کو اس کا بڑا زبردست, میں بلکہ اس جواب کے ساتھ ایک ریکویسٹ بھی آپ سے, میں آپ سے آف دی ریکارڈ بھی اکثر کہتا رہتا ہوں, آج آن دی ریکارڈ بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ آگے آئیں, آپ الیکشن لڑیں, آپ جو ہے اس ملک کے لیے جو ہے سیاسی عمل میں شامل ہوں. ہمیں یہاں جگہ نہیں ملے گی. یہاں یا تو کسی وڈیرے سردار میر کا بیٹا ہونا ہے, یا شاہ محمود قریشی کا بیٹا, یا پرویز کھٹک کا بھائی لیاقت کھٹک ہو, اس کو جگہیں ملتی ہے, غریب کو نہیں ملتی. مجھے بتائیں میں کس کا بیٹا ہوں؟ میں غریب, ایک بالکل کیا نام ہے مڈل کلاس بھی نہ کہیں آپ, ایک لوور مڈل کلاس, اور ایک کسی طریقے سے بھی سیاست سے کوئی واسطہ نہیں تھا. میں MP اگر بن سکتا ہوں, مجھے جگہ مل سکتی ہے, تو میرے خیال سے کسی کو بھی, کسی اچھے پڑھے لکھے پروفیشنل کو جگہ یہاں اویلیبل ہے. اور ہماری ریکویسٹ ہے, ہم تو کہتے ہیں لوگوں سے کہ آپ آئیں, اچھے لوگ آئیں, الیکشن کے پروسیس میں حصہ لیں, لیکن یہ پروسیس ٹائم لگے گا. ہمارے لوگ اتنی آرام سے آمادہ نہیں ہو رہے اس چیز پر کہ وہ خود پریکٹیکل پالیٹکس. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ہم اگر یہ تنقید کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹیم جو ہے وہ آپ نے بلیک میلنگ کا نہیں دیا. عمران خان بلیک میل ہو رہے ہیں, کون بلیک میل کر رہے ہیں؟ خود عمران خان نے کہا میں بلیک میل ہونے والا نہیں ہوں. کون پیچھے پڑ گیا عمران خان کو بلیک میل کرنے کے لیے؟ عمران خان اگر اپنے سگے بھائی, اپنے کزن ماجد خان سے بلیک میل اگر نہیں ہوئے, عمران خان اگر شوکت خانم کے بورڈ سے اپنے والد اسد عمر کے اوپر تو بلیک میل ہوئے, اپنے والد صاحب اسد عمر کے اوپر کس نے بلیک میل کیا جو خان صاحب سے بھی زیادہ طاقتور ہے, اپنے والد صاحب, جس کو کہتا ہوں میں اسٹیبلشمنٹ. دیکھیں جنہوں نے ابھی سب کچھ بنا کے ان کو دیا ہے, پہلے بھی بنا کے دیا تھا ماحول, ان سے تو ضرور ڈرتے ہیں. جنہوں نے کرسی و اقتدار دیا عمران خان کو, جو پرانی خواہش تھی اس کی وزیر اعظم بننے کی. عمران خان کو میں آج کیٹیگوریکلی یہ کہہ رہا ہوں, کسی نے بھی اقتدار اور کرسی جو ہے کسی انڈیویجول نے یا کسی گروپ آف انڈیویجولز نے نہیں دیا. ان کی 22 سالہ 23 سالہ جدوجہد نے ان کو دیا ہے, اس ملک کی 22 کروڑ عوام نے ان کو دیا ہے. آپ ان کا ووٹ بینک اٹھا کے دیکھ لیں, پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو 5 کانسٹیٹوئنسیز سے کھڑا ہو اور 5 سے جو ہے. ڈاکٹر صاحب میں آخر میں ایک چیز کہوں گا, یہ جو لوگ اکثر کہتے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ,
مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی کہ آپ کو سب پتا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ آپ کو سب پتا کیا ہے، مراد ہے آپ کا اس سے؟ ٹھیک ہے میں ڈاکٹر صاحب کی طرف آتا ہوں پھر آپ کی طرف آتا ہوں. میں اسٹیبلشمنٹ کا نا، عمران خان صاحب ہمیشہ آپ نے سنا ہوگا پرائم منسٹر بننے کے بعد بھی ان کی 2-3 اسٹیٹمنٹس کہ میں اسمبلی ڈیزالو کر دوں گا، میں اقتدار چھوڑ دوں گا، لیکن اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کروں گا. جو اصول جس سٹینڈ انہوں نے 22 سال پہلے لیا ہے میں corruption این آر کے او نہیں خلاف، دوں گا. ٹھیک ہے، اس نے کہا میں اقتدار جو چھوڑ دوں انہوں گا، نے این آر او نہیں دوں گا. اگر ایک بندہ اقتدار کر چھوڑنے کے لیے تیار ہے تو وہ کسی اسٹیبلشمنٹ اور کسی کے سر یہ بلیک باتیں میلنگ میں نہیں آ عمران سکتا. خان نے کئی ماضی میں ایسی باتیں کی ہیں جس کے اوپر وہ مکر گئے ہیں، جنہوں نے اس کے اوپر یو ٹرن. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب ایک چیز کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان ناکام ہوتا ہے تو نیکسٹ کون ہے؟ میں نے کہا بلاول صاحب. ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں، وہ تو آپ کے اپوزیشن میں، ڈاکٹر صاحب بھی ہیں اپوزیشن میں، کہہ رہے ہیں نہیں بلاول صاحب نہیں ہے. کون ہوگا؟ نیشنل پارٹی نہیں ہے، لیڈرشپ کا فقدان ہے. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں آج بھی پارٹیوں کے اندر وہ ساکھ نہیں ہے، پارٹیاں وہ پاپولر نہیں، پارٹی کے اندر وہ لیڈرشپ نہیں ہے جس طرح بھی یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوتی تھی. دیکھیں فیصلہ کرنا عوام کا کام ہے. اگر مثال کے طور پر یہ مڈ ٹرم الیکشن ہوتے ہیں، جو حالات اس طرح بھی نظر بھی آتے ہیں، اب آئی ڈونٹ نو کہ ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، مگر ہم ہائپوتھیٹیکلی سمجھیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اسمبلی میں 8-10 ووٹ ہے اوپر نیچے ہو جائیں اور اسمبلی میں تبدیلی ہو جائے، تو نیچرلی جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں انہی کو چانس ملے گا. اس میں یہ سب پارٹیز بیٹھی ہیں، جس میں بلاول صاحب بھی ہیں، اس میں نواز شریف کی پارٹی بھی ہے، دیگر پارٹیز بھی ہے. دوسرا ہائپوتھیٹیکل یہ ہے کہ بھئی الیکشن ہو جائے مڈ ٹرم، مثال کے طور پر 6 مہینے کے بعد. سوٹ کرتے ہیں اس ٹائم. میری بات سنیں، آپ نے 5 سال میری پورے، بات نون لیگ نے سنیں. 5 سال. نہیں دیکھیں یہ تو ایک کانسٹیٹیوشنل بھی ہے نا. مڈ ٹرم الیکشن جو اگر ہوتے ہیں تو اگر پرائم منسٹر خود اسمبلی توڑ سکتا ہے، ہم تو نہیں توڑیں گے، حالات ایسے بن جائیں تو اس میں اگر عوام بلاول کو ووٹ دے دیتے ہیں اور وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں اور پرائم منسٹر بن جاتے ہیں تو عوام کی صوابدید ہے. اگر وہ نہیں دیتے ہیں وہ بھی عوام کی کہتے ہیں اہلیت، قابلیت نہیں وہ ہونی چاہیے وزیر اعظم کے لیے، وہ ایکسپیرینس ہونا چاہیے. جس طرح بی بی صاحبہ ایک پروسیس سے گزری تھی، وہ پروسیس کہاں ہے؟ دیکھیں بات سنیں، جس کے والد صاحب نے کہا تھا امیچور ہے. میری بات سنیں، یہ سارا ہے عوام پر. عوام جس کو دے ووٹ، جس کو نہیں دے ووٹ. اگر عوام دے دیتی ہے کسی کو بھی ووٹ اور وہ پرائم منسٹر بن جاتا ہے، وہ بلاول ہو یا الف ہو یا بے ہو یا آپ ہو یا ڈاکٹر صاحب ہو یا سائیں ہو، تو ہم تو اس کو نہیں کر سکتے. ساری دنیا کی صوابدید یہ ہے کہ پارٹیز جو ہیں ان کو ہی ووٹ ملتے ہیں، یا کوئی نئی پارٹی بننے، مثال کے طور پر یا کوئی انہی پارٹیز میں سے آئے. یہی ہوگا نا سسٹم تو یہی ہوگا کہ یا تو پہلے تو گورنمنٹ یہ جو آج جو فیصلہ ہوا ہے کہ یہ کنسلٹیشن جاری رہے گی اور ہر پارٹی اپنے حساب سے احتجاج کرے گی. عمران خان نہیں تو کوئی اور نہیں. عمران خان اگر وہ ہٹ جاتا ہے یا اس کو ہٹا کر اس کی پارٹی سے کوئی اور پرائم منسٹر بن جاتا ہے، یا عمران خان، کیونکہ عمران خان کے ہاتھ میں کیا ہے اس وقت؟ فارن پالیسی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، انٹرنل پالیسیز اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، جو کچھ فیصلے کہاں سے ہو رہے ہیں وہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ وہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ہے، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں ہے. یہ آپ کو ماننا پڑے گا. ایون پنجاب میں بھی جو چیزیں ہو رہی ہیں، کس طرح مینیج ہو رہی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح اس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں. جو لوگ ان کو کہا جاتا ہے ان کو آپ بتائیں کہ کتنے ڈاکٹر صاحب بتائیں پارلیمنٹ میں رہے ہیں وہاں اوپر. اسپیشل اسسٹنٹ کی گریڈ کیا ہوتی ہے؟ 19 اور 20 یا 18 یا 19. جہاں فردوس عاشق ایوان کو آپ نے اسپیشل اسسٹنٹ بنایا ہے، اس کے اوپر 22 گریڈ کا آفیسر بیٹھا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ زلفی بخاری کو اسپیشل اسسٹنٹ بنایا جو 18 یا 19 گریڈ کا ہوگا. اسی طرح وہ پارلیمنٹ میں نہیں جا سکتے ہیں. تو کس طرح سسٹم چل رہا ہے؟ منا جو کہ وہ جو نان الیکٹڈ لوگ آ رہے ہیں اور جو پالیسیز بنا رہے ہیں، نیچرلی جن کو لایا جا رہا ہے، تو کیا سسٹم سارا پارلیمنٹ کو کرپل کیا جا رہا ہے، ان ایفیکٹو کیا جا رہا ہے، نان فنکشنل کیا جا رہا ہے. تو اس میں تو میرے خیال سے یہاں تو ڈاکٹر صاحب ایک سوال، زرداری صاحب عید کہاں منائیں گے، جیل میں یا عیدگاہ میں؟ دیکھیں دو باتیں ہیں. زرداری صاحب جیل میں پہلے بھی گئے ہیں اور وہ کہتے رہے نہ پہلے جمہوریت کے لیے گئے تھے نہ عوام کے لیے گئے تھے، اپنی کیسز اور کرپشن کی وجہ سے. نہیں تو وہ دیکھیں اس ٹائم بے نظیر صاحبہ تھی، آج بے نظیر صاحبہ نہیں. بات سنیں، اگر نواز شریف کے لیے لوگ نہیں نکلے تو زرداری صاحب کے لیے کیا نکلے؟ میری بات سنیں، میں جوتشی نہیں ہوں کہ میں نہ جوتشی نہیں، ماسٹر سچویشن، پولیٹیشنز کا کام ہے سچویشن. میں آپ کو بتاؤں نا، پھر آپ سنیں نا بات کو. یہ دیکھیں اس وقت وہ ضمانت پر ہے، 38 جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے
جس کی تحقیقات ہو رہی ہے اس پر وہ سب پر وہ ہیں بیل پر ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ جب بھی ان کو بلایا جاتا ہے وہ چلے جاتے ہیں. اب ابھی تک کوئی بیل کینسل نہیں ہوئی ہے, تو عدالتیں اپنی جگہ پر ہیں جو کہ بیل دے رہی ہیں اور انویسٹیگیشن چل رہی ہیں. پیپلز پارٹی اگر گرفتار ہوتے ہیں تو احتجاج کر سکے گی پیپلز پارٹی؟ اتنی قوت ہے پیپلز پارٹی میں, دیکھیں اتنی طاقت رکھتی ہے, ورکر نکلے گا اسی وجہ کے کرپشن کی وجہ سے, کرپشن کو بچانے کے لیے. دیکھیں بات سنیں, ابھی تک چیزیں پروف تو نہیں ہوئی کہ وہ کرپٹ ہے یا نہیں ہے, نمبر ون بات. جی جو ماحول بنا ہے, جو لوگ سوچتے ہیں, جو لوگ کہتے ہیں, جو آپ کے اپنے ہیں, جو آپ کے پرائے ہیں, جس طرح کا پوائنٹ آف ویو سندھ گورنمنٹ کے لیے آپ کی قیادت کے ہوئے حوالے سے نواز شریف جس طرح گئے, ان کے لیے لوگ نہیں, کس طرح نکلیں گے؟ کوئی آپ مجھے بتائیں نا, کوئی کاز ہو, کوئی عوام کے لیے. لوگ سب سمجھتے ہیں آپ پریشر ڈالیں نواز شریف عمران خان کے اوپر. میری بات سنیں, پاکستان پیپلز پارٹی نے آج بھی کہا ہے اور کل بھی کہتی رہی ہے کہ ہم جو ہیں اگر تحریک چلے گی وہ چلے گی عوامی مسئلے پر, اور جو غربت پر اور انفلیشن پر, جو ڈالر کی قیمت ہے اس پر تحریک چلے گی. لوگ سمجھتے ہیں نہیں آپ کو درد عوام کا نہیں ہے, نہیں دیکھیں آپ کو دکھ درد اس کی وجہ سے نہیں, آپ کو مہنگائی ذہن میں نہیں ہے, آپ کو اپنا پیسہ بچانا ہے, آپ کو اپنی قیادت بچانی ہے. 90% سندھ گورنمنٹ کی توانائی ہے کہ کس طرح قیادت کو بچائیں. دیکھیں بات سنیں, عوام اگر نکل آتی ہے تو آپ نہیں روک سکتے ہیں, عوام نہیں نکلتی تبھی آپ نہیں روک سکتے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز کیا خاموش تو ہو کر نہیں بیٹھے گی عوامی مسئلے پر, عوامی ایشوز پر. پولیٹیکل پارٹیز فری ہینڈ دیا گیا بلاول کو یا لمیٹڈ اتھارٹی دی؟ میرے خیال سے فری ہینڈ ہے. بی بی کے بچوں کو استعمال کیا جا رہا ہے, نہیں ڈھال بنایا ہوا ایسی بات نہیں ہے. لوگ محبت کرتے ہیں اس سے, اس کے بچوں کے ساتھ ایک نسبت ہے, یہ ایشو ہے آپ کے ساتھ. فری ہینڈ ہے ان کو, اور وہ جو فیصلے کر رہے ہیں ضرور کنسلٹیشن. ٹھیک ہے سر. ڈاکٹر صاحب ان کی 9 مہینے حکومت ہوئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ عوام تیار ہے نکلنے کے لیے, احتجاج ہوگا عید کے بعد, اسمبلی کو باہر بھی, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی ایک بہت بڑی جماعت ہے, عوام کے اندر روٹس تھے, سب کچھ تھے, قربانی دی, سب کچھ ہے. کیا واقعی عوام نکلے گی, یہ جیل میں جائیں گے؟ لیکن سب سے پہلے تو جو آپ نے پہلا سوال کیا, ابھی جو سوال کیا آپ نے اپنے ہمارے ڈاکٹر صاحب سے, نہیں جو آپ نے زرداری صاحب کے حوالے سے سوال کیا, سب سے پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ ان میں سے بچتا کون ہے تحریک چلانے کے لیے. جو بچے گا وہی تحریک چلائے گا نا, جو اندر چلا جائے گا وہ تو نہیں تحریک چلا سکتا. تو میرے خیال میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ آزمائش آئے گی غالباً. پی ایم ایل این پہ تو آلریڈی آزمائش ہے, میاں صاحب اندر ہیں, تو سب سے بڑا جو میاں صاحب کی سزا کے بعد جو پی ایم ایل این کا اجتماع ہوا ہے وہ میاں صاحب کو واپس جیل پہنچانے کا تھا, اس کے علاوہ کوئی اجتماع نہیں ہوا. تو اب دیکھیں گے اگر زرداری صاحب کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا ہے عید سے پہلے, تو اب دیکھ لیں گے پیپلز پارٹی کے کتنے کیا کہتے ہیں عید کے بعد. دیکھیں میں نہیں کہہ سکتا, میں دیکھیں کیونکہ اس وقت جو میں محسوس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شاید اس وقت جو ہے نا یعنی کوئی فائدہ نہیں کہ زرداری صاحب کو جیل میں ڈالا جائے. میری نظر میں اس وقت کوئی ایک ایسی چیز مجھے فرینکلی کوئی فائدہ مند نظر نہیں آتی کہ زرداری صاحب کو بھی ڈال کے اور پھر جو ہے ایک rigmarole میں جایا جائے. اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے. اکراس دیکھیں وہ تو نہیں ہو رہی ڈاکٹر صاحب, یہ حقیقت نہیں. دیکھیں یہ صرف ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, سلیکٹیو چل رہی ہے, صرف زرداری صاحب, صرف نواز شریف, کہیں اور بھی کرپٹ بیٹھے ہیں, کہیں اور بھی ڈاکو بیٹھے ہیں, بدماش بیٹھے ہیں. اگر نہیں ہے تو ہونی چاہیے. مطلب میں تو آپ کو پتا ہے کہ اگر نہیں ہوئی تو نہیں ہونی چاہیے. تاریخ معاف کرے گی. نہیں, تاریخ کو تو بعد میں دیکھیں گے نا. پہلے تو بھائی چیئرمین نیب جو ہیں, جو آج اتنی بڑی انہوں نے تقریر کیا ہے, تو پہلے تو وہ دیکھیں نا کہ بھائی اس کے علاوہ اور کون لوگ ہو سکتے ہیں, کون اور لوگ ہو سکتے ہیں. اب اگر کوئی بھی, اب لیکن یہ بات ضرور ہے جو فیلنگ کہ بھائی یہ کیا صرف احتساب صرف پولیٹیشنز کا ہونا ہے. بھائی آپ بیوروکریٹس کو بھی جو نہ جائیں گے آرام سے اٹھا کے اور ان کو وہ کیا کہتے ہیں اس میں روئی میں جو نا بند کر کے ان کو جا کے ان کی تحقیق کریں گے, اور بزنس مین کی بھی اس طرح. بھائی ایک جو بزنس مین ہے اگر وہ سیاستدانوں کے ساتھ انوالوڈ ہے تو اس کی بھی اسی طرح تحقیق ہونی چاہیے. بیوروکریٹ اگر سیاستدانوں کے ساتھ انوالوڈ ہے تو اس کی بھی اسی طرح تحقیق ہونی چاہیے. یہ تو نہیں بات ہوئی نا کہ کیوں نہیں ہو رہی, سبب کیا ہے؟ آئی تھنک ہمارا فلاڈ سسٹم تھا. اور آپ کو یاد ہوگا چارٹر آف ڈیموکریسی کی آپ نے بات کی, تو چارٹر آف ڈیموکریسی میں ڈکلیئر کیا گیا تھا کہ جی یہ جو نیب لا ہے یہ انفیکٹو لا ہے, یہ خراب لا ہے, اس کو چینج ہونا چاہیے. میری پھر سوال ہے زرداری صاحب, آج بھی خراب ہے. سنو میرے تو چینج کرتے ہیں نا, دونوں کی حکومت انہوں نے نہیں کیا, یہ کریں نہیں آپ کے اتحادی. نہیں میری بات چھوڑیں اس بات کو نا بھائی. انہوں نے تو ڈکلیئر کیا چارٹر آف ڈیموکریسی میں کہ جی یہ خراب لا ہے, ہم ان کو بدلیں گے. تو زرداری صاحب کی حکومت نے اس وقت تو دونوں کٹھے تھے. ٹھیک ہے, مطلب یہ کہ دونوں کی اگر دونوں چاہتے تو 2/3 میجورٹی بھی کر سکتے تھے. اپنا وہ کیا کہتے ہیں کانسٹیٹیوشنل تبدیلی بھی لا سکتے. بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب, آپ کی بڑی مہربانی. آپ سے ڈاکٹر صاحب آپ کی بڑی مہربانی.
تبدیل کرتے, نیب قانون کو تبدیل کرتے, کیوں نہیں کیا؟ غلطی تسلیم کرتے ہیں. صرف زرداری صاحب کی اکاؤنٹیبلٹی کیوں ہو؟ سب کی ہونی چاہیے. جو کابینہ میں بیٹھے ہیں چھپے, وہ جو اتحادی بنے ہوئے ہیں, میں ڈاکو چور کو نہیں چھوڑوں گا. دوسرے تو ڈاکو چور نظر آتے ہیں, اپنے پارسا نظر آتے ہیں. سب کا احساب کب ہوگا؟ یہ عوام دیکھنا چاہتی ہے. پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ ملا ہے. حکمرانی بہتر نہیں ہے. حکمرانی بہتر تو عمران خان کی, لیکن 9 مہینے ہوئے, عوام کے اندر بے چینی ہے. عید کے بعد احتجاج ہوگا. اللہ کرے یہ احتجاج, یہ جمہوریت ملک کے مفاد میں ہو. ملک کی معاشی صورتحال آپ کے سامنے, جتنے بڑے دعوے وعدے کیے تھے خان صاحب, سب وہی کام کیے. میں کہیں بھی نہیں جاؤں گا پیسے لینے, لیکن پوری دنیا کے اندر انہوں نے کشکول لے کر گھوما, اور $2 ارب کے لیے ولی عہد کی گاڑی چلائی. اس سے کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. اور کہا IMF کے پاس کبھی نہیں جاؤں گا, خود کو گھٹنے ٹیک دیے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.